पीर नसीर साहब की कोई एक नसीहत। इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेल्स और मार्केटिंग किस ईयर की बात कर रहे हैं? 89 में मेरी कंप्लीट हुई थी डिग्री, तो 89 से प्राइस निकालने में क्या दिक्कत है? $1 में तैयार नहीं हुई। डिजिटल एरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे चीज़ चली गई है। मेरे दोस्त हैं यहाँ पे बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर पर मंथ की सेल कर रहे हैं, तो हमें तो मुल्कों घूमना पड़ता है। जो हमारा छोटा बिजनेसमैन है उसको हम कैसे एनेबल करें कि एक्सपोर्ट पे जा सके? इंडस्ट्री जो है ना, उसको कोई बंदा प्रमोट नहीं करना चाहता। रातों रात हमने अमीर कैसे होना। इंडिया की एक्सपोर्ट 40 बिलियन की थी 1990 में, हमारी तकरीबन 12-13 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। वो $1 ट्रिलियन पे पहुंच गया, आप 25 बिलियन पे पहुंचे। ग्रेजुअली इस मुल्क को तबाह किया गया है। पाकिस्तान के साथ बहुत कम लोग सीरियस हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पे कोई बंदा किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करता। जब ट्रस्ट करते हैं वो खा जाते हैं पैसे। घटिया लोगों से अवे करना चाहिए बच्चों को, जो कोर्सेज के नाम पे बच्चों से पैसे कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट लिव विद पर्पस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद महमूद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक यूएस बेस्ड पाकिस्तानी हैं, सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का मिशन अपने कारोबार को बढ़ाने से ज़्यादा अपने जैसे मज़ीद एंटरप्रेन्योर्स पैदा करना है। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पाकिस्तानी यूथ को बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, बिज़नेस में वैल्यू एडिशन के हवाले से मोटिवेट करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, मेंटोरिंग करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुर्शद मसूद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच, आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और वक्त दिया हमें इस नशिस्त के लिए। मैं अपने काम से आया हुआ था। वो हम वहाँ पे नया रेस्टोरेंट बना रहे थे, तो उसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो थी उसमें पाकिस्तानी काफ़ी चीज़ें शामिल थी। तो वो कंटेनर हमारा लेट हो रहा था मुसलसल, तो इसके लिए आया था, लेकिन वो फिर अच्छा, मुर्शिद साहब जो हैं वो क्ले हांडी रेस्टोरेंट्स की चेन है यूएस में, उसके सीईओ भी हैं। मुर्शिद, इससे पहले कि हम अभी आप जो कर रहे हैं उस पर बात करें, हम चाहेंगे कि आपके पर्सनल जर्नी पे थोड़ा सा बात करें। नाम से शुरू कर लेते हैं। ये मुर्शिद जो है आपका कोई टाइटल है, डेजिग्नेशन है या नाम है? गिवन नेम है, हमें मतलब गिवन बाय बच्चों ने, वो यही बच्चों ने कह दिए तो बस ठीक है, कह दिया। मुर्शिद हैं कि आप रुश्दो हदायत देते हैं कारोबार के हवाले से? कारोबार के, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, ये प्योर दुनियादारी वाले मुर्शिद है। हालांकि आमतौर पे समझा जाता है कि मुर्शिद उस तरफ, ये कारोबारी मुर्शिद हैं आप, कारोबार के हवाले से आप रुश्दो हदायत देते हैं। लेकिन सर आप अक्सर जिक्र करते हैं कि आपका पीर नसीर साहब के साथ भी बड़ा ताल्लुक रहा। पीर नसीर साहब मेरे दोस्त से बहुत अच्छा। हमारा फैमिली से मेरे दादा जो है वो हज़रत पीर मीर अली शाह साहब के मुरीद थे, फिर मेरे वालिद उनके साहबजादे हज़रत बाबूजी साहब के मुरीद थे। तो पूरी फैमिली ननिहाल ददियाल दोनों से ताल्लुक़ था, घोड़ा शरीफ से। तो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब से 85 में मैं इंग्लैंड था, तो वहाँ पे पहली दफ़ा जब आए थे ये, तो फिर वहाँ पे हमारी दोस्ती हो गई। ट्रैवलिंग में मैं ड्राइविंग करता था इनके साथ, तो बस वो दोस्ती जो है उनकी वफ़ात तक जारी रही। पीर नसीर साहब की कोई एक नसीहत या उनकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा एस्पेक्ट जो आप समझते हैं कि जिसने आपको बहुत ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, वो क्या था? वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, हर बात मुंह पे कहते थे, कोई बात उनके दिल में नहीं रहती थी। जो भी कहना होता था वो स्ट्रेट मुंह पे कहते थे वो। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से पीर नसीर पे तनकीद भी हुई, अपनों ने भी तनकीद की। वो बड़े अनाप्रस्त थे वो। अच्छा। मैंने कहा ये आपके अंदर अना इतनी ज़्यादा क्यों है? तो वो कह रहे थे कि ये हुज़ूर पीर मीर अली शाह साहब, उनके अंदर भी एक अना थी। जब अना पे बात आती थी तो आप भी इसी तरह अना को जो है ना वो तरजीह देते थे। बहरहाल वो, अच्छा मुझसे इस अना से क्या मुराद है? बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटीज थी, बहुत ज़्यादा डरते नहीं थे। ठीक है, वो अपने बैठ के अपनी पीर खानों के बारे में उनको मतलब वो इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल में है वो ज़ुबान पे दर्शन। इस अना से मुराद खुददारी है? खुददारी। अच्छा मसूद साहब, ये बताइए कि आप कब से यूएस में बेस्ड हैं और ये अमेरिका जाने का फ़ैसला कब हुआ और क्या इसके वजूहात क्या थी? मैं यहाँ पे मास्टर्स की थी एफसी कॉलेज में, उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया। तो मुझे इंग्लैंड जो पसंद नहीं है, सीधी छोटा मुल्क था मेरे लिए। तो फिर वहाँ से मैं यूएस गया। तो मैंने पढ़ना था, तो इंग्लैंड में जो एजुकेशन थी वो काफ़ी महंगी थी, तो यूएस चला गया। वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, रिवर साइड में।
تو وہاں پہ اپنی ماسٹر کمپلیٹ کی, وہیں پہ پیسے بنائے اپنی ایجوکیشن کے لیے, اور پھر ایجوکیشن کے بعد سیدھا میں اپنے آفس میں گیا تھا, اپنی ڈگری لے کے اپنے آفس گیا تھا. اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے کیا ڈگری کی آپ نے, پڑھائی کس چیز میں کی؟ انٹرنیشنل مارکیٹنگ. انٹرنیشنل مارکیٹنگ. اور آپ کا زیادہ تر جو وقت ہے وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں گزرا. سیلز اینڈ مارکیٹنگ. اور جب ڈگری کمپلیٹ کی تو اس کے بعد کس بزنس میں آئے, کس انڈسٹری کا انتخاب کیا؟ میں گیا تھا اپنا ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس, جو نیو انوینٹیڈ ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس تھیں, اور گارڈن کے اندر جو نئی انوینشن ہوتی تھی تو میں ان کو لے کے چلتا تھا. پھر یو ایس اے ہم شروع کرتے تھے, اس کے بعد کینیڈا, پھر انگلینڈ, پھر پورا یورپ, اسی طرح آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, اس کے بعد پھر فار ایسٹ آ گیا, یا آپ کا سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ, تو ان کنٹریز میں وہ پوری دنیا گھومتی تھی ایک ہی پروڈکٹ, یا مطلب اس کے ساتھ پھر ایڈ آن ہوتی جاتی تھی دوسری پروڈکٹس. وہ فرسٹ پروڈکٹ جو آپ کی سب سے سکسیزفل پروڈکٹ تھی وہ کیا تھی؟ وہ ہم نے بنائے تھے اپنا کچن کے لیے گیجٹس بنائے تھے. کچن گیجٹس. تو وہ الحمدللہ وہ بڑی ہٹ گئے. اس کے بعد گارڈن کی 2-3 چیزیں تھیں, وہ بڑی مطلب کافی وہ ہماری پاپولر پروڈکٹس. اس کے علاوہ میں مطلب اپنی مارکیٹنگ اس وقت یہ آپ کی آئی ٹی وغیرہ تو تھی نہیں. جی, میرا اگلا سوال یہی تھا کہ مسعود صاحب, آپ نے سیلز اور مارکیٹنگ کے جس سفر کا آغاز کیا, یہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں, کس ایئر کی بات کر رہے ہیں؟ 89 میں میری کمپلیٹ ہوئی تھی ڈگری, تو 89 سے شروع. تو 89-90 میں تو زیادہ تر ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہوتی ہوگی کہ آپ خود کسی سے ملیں یا ٹریڈ شوز میں جائیں, 1-to-1 بھی کرتے تھے. پھر نئی پروڈکٹ ہوتی تھیں وہ خود ہی میں نے مینوفیکچرنگ کروانی ہوتی تھی چائنا سے یا ڈفرینٹ کنٹری سے, تو اس کی پرائس نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اس کے لیے پھر ہم ریٹیل شوز کرتے تھے, یہاں پہ مطلب فیئر, کاؤنٹی فیئر ہوتے ہیں, یا آر شو ہو گیا, یا ہوم اینڈ گارڈن شوز ہو گئے, تو وہاں پہ جا کے اس کی پرائس نکالتے. اچھا, یہاں میں سمجھا نہیں, پرائس نکالنے میں کیا دقت ہے؟ ایک پروڈکٹ آپ نے مینوفیکچر کروائی, اس پہ آپ اپنا پروفٹ اور پریمیم رکھیں اور پرائس نکل یہ آپ کی $1 میں تیار ہوگی. اوکے. اب اس کے اوپر $1 میں تیار نہیں ہوئی, اس کے اوپر $4-5 آپ کے جو ہے نا وہ ایڈیشن ہوتی ہے, اس میں مارکیٹنگ کاسٹ ہوتی ہے, آپ کے آفس کاسٹ, اوور ہیڈ سارے ایڈ ہوتے ہیں اس کے اندر. تو ہمیں سپوز اگر $6 کی پڑ گئی ہے, اب اگر ہم اس کو ہول سیل کرتے ہیں تو ہول سیلر جو ہوتا ہے, کوئی بھی بڑی کمپنی, وال مارٹ ہو گیا, ہوم ڈیپو ہو گیا, تو وہ آپ سے 100% مارک اپ لیتے ہیں ان کی ریٹیل پرائس کا. تو پھر میں کیا کرتا تھا, یہ پرائس میں نے اس کی 3 دن شو ہوتا تھا, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے. تو اگر فرائیڈے کو میں شروع کروں گا اپنا, جب شو شروع ہوتا تھا اس کی قیمت $50, اگلے دن اس کی $40, اس سے اگلے دن $30. پھر وہاں پہ کہاں پہ لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے تو وہ ہماری ریٹیل پرائس ہو جاتی تھی. اچھا سر, تب کی 90s کی آپ بات کریں, تب کی سیلز اور مارکیٹنگ میں, اور اب جب کہ ڈیجیٹل ایرا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ پہ چیز چلی گئی ہے, تو اب کی سیلز اور مارکیٹنگ میں کیا ڈفرینس ہے؟ تو لاہور میں بچے میرے دوست ہیں یہاں پہ بیٹھ کے $millions پر منتھ کی سیل کر رہے ہیں لاہور میں بیٹھ کے. تو ہمیں تو ملکوں گھومنا پڑتا تھا. تو مطلب ٹریڈ شو ہوتے تھے ہر ویکینڈ پہ, دنیا میں کسی نہ کسی جگہ ٹریڈ شو, وہاں پہ میں ہوتا تھا. بعد میں کمپنیاں ایکسپینڈ ہو گئی, تو ایک ہی دن میں وہ, بلکہ آج میں گیا تھا یہاں ٹریڈ شو میں, تو کراچی اور لاہور اکٹھے ہو رہے تھے ایک ہی پروڈکٹ کے 2 ٹریڈ شو. تو وہ کراچی سے میرے دوست آئے, تو میں نے پوچھا آپ نے کراچی میں کیوں نہیں کیا, آپ لاہور آ گئے؟ وہ کہتے ہیں بندے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میرے جو ہے ایک وقت میں 5 ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹریڈ شو چل رہے ہوتے تھے میرے. مطلب اگر انگلینڈ کا آفس ہے تو وہ یورپ میں ٹریڈ شو ہے, وہ اس کو کور کر رہے تھے. اگر یو ایس اے اور برازیل میں ہیں تو کینیڈا والے برازیل چلے جائیں گے, یو ایس والے یو ایس میں کر رہے ہوں گے. تو ایک ہی وقت میں 5 ہمارے میکسیمم ٹریڈ شو ہوئے مختلف ملکوں میں. تو دیٹس واز دا اونلی سورس کہ آپ وہاں سے کسٹمر یا بڑی کمپنیز کے جو بائرز ہوتے ہیں ان کو آپ وہاں پہ وہ پنجابی میں گھیرتے تھے وہاں پہ. تو اب تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی وجہ سے ساری دنیا ہم کو آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ 4 دہائیوں کے قریب آپ کا سفر ہے سیلز اور مارکیٹنگ کا, اور کسی بھی بزنس کے لیے سیلز تو ریڑھ کی ہڈی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو نیو بزنسز ہیں, جو ینگ انٹرپرینیورز ہیں, وہ کسی پروڈکٹ بزنس میں آ رہے ہیں یا سروسز میں آ رہے ہیں, سیلز کو کیسے کریک کریں؟ سر ان کو میں ڈسکریج کرتا ہوں. سروسز کو ڈسکریج کرتے ہیں؟ نہیں, سروسز بزنس جو دیٹ سیپریٹ تھی. اوکے. ایک ہوتا ہے جس طرح وہ سروسز دے رہے ہیں آپ کی ای کامرس میں,
مختلف کمپنیز کو. تو ان کو میں ڈسکریج کر رہا ہوں کہ جتنی محنت آپ وہاں پہ کر رہے ہیں اتنی محنت آپ اپنی پروڈکٹ لانچ کریں, اسے اپنی برانڈ کے نام سے کریں, اور آپ ود ان اے ایئر وہ برانڈ کو پاپولر کر دیں گے. انہیں پتہ ہے بچوں کو کس طرح پاپولر کرنی ہوتی ہے. ہمارے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. اور میں پر امید بھی اس طرح ہوتا ہوں کہ ہر سال مجھے مطلب پہلے سے بہتر سچویشن نظر آتی ہے. یہ بچے ہمارے بڑے انفارمیٹیو ہو گئے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں جو واقعات ہوئے ہیں, تو ان کو لائک ہم سوشل میڈیا کو ہمیں مائنس نہیں لینا چاہیے. 1% ہوتا ہے, یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں ایسے, 2% ہو جائیں گے. لیکن اس وقت سوشل دیکھیں نا, میں بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی بتاتا ہوں, اور لاکھوں لوگ میری پوسٹ دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو وہ پازیٹیو ہو جائے. اسی طرح پازیٹیوٹی کافی زیادہ کریٹ ہو رہی ہے. آپ کے جو پچھلے انڈیا کے ساتھ وار ہوئی تھی, آپ خود مطلب سروسز کے حصہ رہے ہیں, بلکہ میں نے 1-2 کافی اچھے انفارمیٹیو لوگوں سے پوچھا تھا, تو اس میں آپ کی سائبر فورس جوان بچے تھے وہ, اور کچھ لوگوں نے جو کام کیا تھا باہر رہ کر, ان میں میرے کئی فالورز ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے یہ حرکتیں کی ہیں, تو وہ پازیٹیولی آپ کہہ لیں ہم نے. صحیح. اچھا, میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا مسعود صاحب کہ جو ینگ انٹرپرینیورز ہیں, جو بچے ہیں, وہ سیلز کو کس طرح کریک کریں اگر وہ پروڈکٹ بزنس میں بھی ہیں, تو بیسٹ سیلز ایڈوائس کیا ہے جو آپ دینا چاہیں؟ مارکیٹنگ جو ہے وہ بیسک کی ہے. مارکیٹنگ وہ کس طریقے سے رن کرتے ہیں, وہ گوگل پہ اپنی ایڈز پر رن کرتے ہیں, وہ میٹا ایڈ رن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ایس ای اوز کرتے ہیں اپنی ویب سائٹس کی, تو وہ سکسیزفل مطلب ود ان اے ایئر وہ اپنی آرگینکلی اپنی ویب سائٹ کو لے جاتے ہیں اوپر. اچھا, یہ تو سیکنڈ اسٹیپ ہے. سیلز اور مارکیٹنگ کو کریک کرنے سے پہلے پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کریں؟ ایک بچہ ہے جس کا کوئی بزنس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی فیملی بزنس نہیں ہے, وہ ینگ گریجویٹ ہے آؤٹ آف یونیورسٹی, جو ہے نا وہ آپ کی اے آئی آپ کو پوری سپورٹ کر رہی ہے. میں نے کوئی پروڈکٹ دیکھنی ہو کہ بفلو میں سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو مطلب ڈیزگنیٹ تو کرنا ہی ہے کہ کون سی کس فیلڈ کی پروڈکٹ آپ کو چاہیے. لائک ہاؤس, گھروں کی پروڈکٹ, فوڈ کے بعد سب سے زیادہ جو بکتی ہے دنیا میں وہ ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس ہیں. کچن کے گیجٹس ہو جاتے ہیں, ان میں وہ گارڈن کے گیجٹس ہو جاتے ہیں, گھر کی چیزیں ہوتی ہیں. دیٹس اے نمبر. لائک یہ آپ کی جو ہے نا یہ ایک تو مطلب یہ دوسرے نمبر پہ آپ کی اسینشیل پروڈکٹس ہیں فوڈ کے بعد. فوڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے فوڈ آ گئی, کپڑے آ گئے, شوز آ گئے, یہ اسینشیل آپ کی پروڈکٹس ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے گھر کے سامان کی طرف. تو کافی جو بڑی آج کمپنیز بنی ہوئی جن لوگوں کی, تو وہ ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس بیچ رہے ہیں, اور میرے خیال میں پھر اس کے بعد بچوں کی پروڈکٹس, کیونکہ بچے تیزی سے گرو ہوتے ہیں. یہاں پہ تو وڈے برہو دے نکے برہو پا کے تو وہ چکر امریکہ یا باقی ملکوں میں تو نہیں کہ وہاں پہ تو ہر بچے کے اپنے کپڑے آتے ہیں, شوز آتے ہیں, دودھ کی باٹل جو ہوتی ہے وہ بڑے نے اگر پیے تو چھوٹے نہیں پیے گا وہ. تو اس طرح کی بچوں کی پروڈکٹس فیل کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی پروڈکٹس اگر نہیں چل پاتی تو وہ کیا فیکٹرز ہیں کہ آپ پہلے سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ نہیں چلے گی, یہ فیل ہوگی؟ چیٹ جی پی ٹی بھی ہے, ہر چیز آپ کو بتا دیں. اے آئی سے ہیلپ لیں. بڑے بڑے ٹولز آ گئے ہیں آپ کو. وہ دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کی نا نچ مارکیٹنگ کے پرٹیکولر ایریا کو آپ لے کے چلتے ہیں. اگر میں نے یہ باٹل بنائی ہے تو میں نے اس باٹل کو دس فار مین, ٹھیک ہے, اگر ویمن کے لیے اس کو میں سیپریٹ کروں گا, مین کو سیپریٹ کروں گا. پھر مین میں دیکھوں گا کہ یہ بٹوین 30 to 40 ایئرز اولڈ کے لیے یہ, ٹھیک ہے, تو وہ میں مخصوص لوگوں کو ٹارگیٹ کروں گا. میری مارکیٹنگ کاسٹ بالکل شارٹ ہو جائے گی, چھوٹی بن جائے گی. آپ کی مارکیٹ بہت اسپیسیفک ہوگی نا, ٹارگیٹ آڈینس بہت اسپیسیفک ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیش کی طرف جائیں, نیش سلیکٹ کریں. اچھا مسعود صاحب, آپ ویلیو ایڈیشن پہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں جو آپ میٹ اپس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ینگ انٹرپرینورز کے ساتھ. تو ویلیو ایڈیشن کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی اسپیس ہے, کتنا گیپ ہے, اور کس طرح سے کسی بھی بزنس میں یا کوئی بھی ماڈل ہے پروڈکٹ یا سروس کا, اس میں ویلیو ایڈیشن کی کیا بیسک فارمولاز ہیں جو آپ سب کے لیے اپلیکیبل ہوں؟ میں سندھ میں جاتا ہوں, اندرون سندھ,
تو موسٹلی میں نے وہاں پہ دیکھا تھا ٹماٹروں کے بیگ نا سڑکوں کے کنارے پڑے ہوتے، تو 10 کلو کا بیگ 10 روپے میں بک رہا ہوتا تھا. اور ٹماٹر جو ہیں بائی اٹ سیلف اٹس کالڈ لائک ریڈ گولڈ. تو جس طریقے سے ہم تذلیل کر رہے ہیں نا اپنی پروڈکٹ، مطلب اپنے فروٹ کی یا ویجیٹیبلس کی، اس سے بہتر ہے جس طرح مطلب چلیں اور نہیں انڈیا کو فالو کر لیں، چائنا کو فالو کر لیں، وہ ہر ساری پروڈکٹس کو فروزن میں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ پروڈکٹس ہیں جن کو وہ ڈی ہائیڈریشن کے ذریعے وہ اپنا ڈرائی کر لیتے ہیں، پروسیسنگ کر لیتے ہیں یا پاؤڈر بنا لیں، اس میں سے کچھ پروڈکٹ ہیں، لیکن باقی ساری وہ فروزن. اب جامن انڈیا کا جا رہا ہے وہاں پہ فروزن جامن $9.99 کا میں نے خود خریدا ہے، 200 گرام، $10 کا 200 گرام جامن. $3000 کا 200 گرام کلو، 5 ملٹیپلائی بائی 5 کریں. اچھا، پاکستان کی ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے ہم، تو پاکستان کی جو ایگری پروڈکٹس ہیں، فوڈ پروڈکٹس ہیں، وہ انفارمیشن کی سر کمی ہے. وہ ویلیو ایڈیشن پہ کیوں نہیں جا پا رہے، ہم پروسیسنگ پہ کیوں نہیں جا پا رہے؟ اب جو پروڈکٹ کل میں گیا تھا یہاں پہ وہ ایشیا فوڈ شو ہو رہا تھا، وہاں پہ سارے وینڈرز کو میں ملا ہوں، کسی بندے کو ایکسپورٹ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہاں بڑی اچھی اچھی پروڈکٹس بنا رہے ہیں، بٹ دے آر جسٹ لائک مینوفیکچرنگ اٹ اونلی فار پاکستان. گجرانوالہ میں گیا ہوں، وہاں پہ ٹریڈ کی انڈسٹری کے لوگوں سے ملا ہوں. ایک تو اپنی پروڈکٹس کو یا اپنی کمپنی کو وہ ڈیجیٹلائز نہیں کر رہے، کافی مسائل ہیں باقی. اچھا، میں مسعود صاحب ان مسائل کو نا 3 چیزوں میں بریک ڈاؤن کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم ایکسپورٹ کرنے سے پہلے اس کی پروسیسنگ پہ آتے ہیں. ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں، ہمارے ہاں کسان ہے، وہ پروڈکٹ گرو کرتا ہے، کوئی بھی ویجیٹیبل ہے یا کوئی بھی فروٹ ہے، تو اس کے پاس پروسیسنگ کی اس کے پاس اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو پروسیسنگ پلانٹ لگا سکے. تو اس میں مجھے بتائیے کہ کس طرح سے ہم ان کو انیبل کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کا رول ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کو آنا چاہیے، کس طریقے سے ہم پروسیسنگ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کا رول نکال لیں سر، گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان میں، ایٹ لیسٹ کوئی رول نہیں. انڈیا میں ہے، انڈیا میں وہ لون بھی دے رہے ہیں، وہ ان کو فارن ٹورز بھی کروا رہے ہیں، باقی سارا وہ اپنے کسان کو انفارمیشن دے رہے ہیں، مختلف ادارے جاتے ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں. وہاں جو لوگ 5 سال پہلے سائیکل پہ تھے وہ اس وقت ان نے گاڑیاں رکھی ہوئی کسانوں کی بات. یہاں پہ جب انفارمیشن کی کمی ہے بہت زیادہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں. تو اس دور میں تو انفارمیشن کی کمی تو برج ہو گئی ہے نا، ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، اور کچھ پرسنٹ ہے نا اس کے ینگسٹرز کے پاس، ینگسٹر کے پاس پیسہ کوئی نہیں. اس کا ہمیں ایک بریجنگ بنانی پڑے گی. انویسٹر ہوں گے، ینگ بچے ہوں گے، اس کے بعد کسان ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ایک پرٹیکولر ایریا کر لیتے ہیں وہ کہ اپنا اس میں ہم نے یہ چیز اگانی. سپوز ایک ایریا وہ بھنڈی کے لیے مختص کر دیں گے، اس میں بھنڈی اگانی ہے ہم نے. مطلب ایک ٹریڈیشنل چیز ہے، گندم اور چاول لے کے ہم چل رہے ہیں، گندم چاول لے کے چل رہے ہیں. گندم کی بجائے آپ سویابین لگانی شروع کر دیں، تقریباً 10 سے 15 بلین ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے اس سے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنا کے، اور آپ کو 5-6 بلین ڈالر امپورٹ بل کم ہو جائے گا. سر پرابلم آپ کے سسٹم کے، پہلے سسٹم ٹھیک ہو جائے یہاں پر. سسٹم میں کیا ایز آف ڈوئنگ بزنس مسئلہ ہے پروسیسنگ میں؟ میں 2 سال گوادر میں رہا ہوں مسعود صاحب، وہاں پر جو وہاں کا لوکل فشر مین ہے اس کے پاس پروسیسنگ نہیں ہے فش کی، وہ اپنا کیچ بہت سستا بیچ دیتا ہے. اگر اسی کو وہ پروسیس کر کے ٹن فوڈ کی فارم میں اگر ایکسپورٹ کرے تو وہ بہت زیادہ اس میں سے. میں وہاں پہ 2-3 دفعہ گیا ہوں گوادر. تو یہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا چھوٹا بزنس مین ہے، چھوٹا کاشتکار ہے، وہ فارمر ہے یا وہ فشر مین ہے یا وہ کسی بھی طرح کا کام کر رہا ہے، اس کو ہم کیسے انیبل کریں کہ وہ پروسیسنگ میں آئے اور اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو وہ پریزرو کر کے ایکسپورٹ پہ جا سکے؟ پرابلم سر یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے نا اس کو کوئی بندہ پروموٹ نہیں کرنا چاہتا. اب پچھلے 40 سالوں میں جب سے یہ آپ کا ریئل اسٹیٹ کا کام شروع ہے نا، اس نے آپ کی انڈسٹری کو بالکل فارغ کر دی ہے. لوگوں کے اندر ہم نے یہ سوچ ڈیولپ، ایون ینگسٹرز کے اندر، کہ راتوں رات ہم نے امیر کیسے ہونا. پلاٹ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، انڈسٹری میں تھوڑے تھوڑے پیسے آتے. یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم نے یہاں پہ ملک ریاض جیسے لوگوں کو پنپنے دیا اور ساری کی ساری انویسٹمنٹ آپ کی چلی گئی ریئل اسٹیٹ. اگر یہی انویسٹمنٹ جس طرح بیک ان 70s پاکستان ایک آپ کا ڈیولپنگ انڈسٹریل اسٹیٹ بن چکی تھی دنیا میں. آپ کی امریکن گاڑیاں یہاں پہ ان کو کر رہے تھے اسمبلی، یہاں پہ پلانٹ لگ گئے تھے، ٹائرز آپ کے بننے شروع ہو گئے، بیٹریز آپ کی بننی شروع ہو گئی. آپ کا وہ بٹالہ انجینئرنگ جو کمپنی تھی وہ یہاں پہ لگ گئی. جو ان لائف
چائنا سے آیا تھا اور یہاں سے انجینئر وہ چائنیز ٹرین کر رہے تھے، تو اس کو تباہ کیا گیا. آئی ڈونٹ نو کس نے کیا، اگر پتہ بھی ہے تو میں بتاؤں گا نہیں. نہیں بتا دیں کوئی. نہیں بتا بنتے آپ کے بھٹو صاحب نے تباہ کیا اس سے. اب بھٹو صاحب کو اس طرف لایا کہ ڈاکٹر مبشر نیشنلائزیشن کی طرف، سوشلزم کی طرف زیادہ تھے. میں اس سے ساری انڈسٹری آپ کا فیوچر انڈسٹری کا تباہ ہو گیا. سیکنڈ ویو آئی تھی آپ کی بیک ان 1990 میں، اور یہ میں نے جو وزیر ہیں آپ کے پلاننگ کے، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ 1990 میں آئے ہیں، 2025 آ گیا ہے. انڈیا کی ایکسپورٹ 40 بلین کی تھی 1990 میں، ہماری تقریباً 12-13 بلین کی ایکسپورٹ تھی. وہ $1 ٹریلین پہ پہنچ گیا، آپ 25 بلین پہ پہنچے. ویتنام کی 9 بلین تھی ہماری اس وقت جب 13 بلین تھی. آج ویتنام 300 بلین پہ کھڑا ہے، آپ 25 بلین پہ. اسی طرح ترکی کو دیکھ لیں، وہ 300-350 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم وہیں 25 پہ کھڑے ہیں. تو انٹینشنلی گریجولی اس ملک کو تباہ کیا گیا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میں 40 سال سے ہوں نا امریکہ میں. وہاں پہ ایک سسٹم ہے، اس کو وہ رینیو کرتے ہیں، اس کے اندر بہتر چیزیں ایڈ آن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی پرائرٹی جو ہے نا ان کے لوگ ہیں. یہاں پہ لوگ پرائرٹی ہوں، سمپل سی بات ہے. وہاں پہ سسٹم آپ کے پیچھے. یہاں پہ کیا پرائرٹی ہے؟ یہاں پہ پرائرٹی یہ ہے کہ بقول کس نے کہا تھا کہ لٹو تو پھٹو. یہاں پہ پرائرٹی وہ ہے. پاکستان کے ساتھ بہت کم لوگ سیریس آنیسٹلی. اچھا مسعود صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی ماضی میں ہوا، اگر پاکستان کو ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بننا ہے، ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، تو ابھی کیا بیبی سٹیپس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں؟ کس طرح سے اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں؟ ایکسپورٹس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ اس کی جو ہے نا برجنگ کی جائے. اگر فوڈ کے بزنس کی ہے تو ہمارا کسان، ہمارا جو ینگ بچے ہیں، وہ جو آپ کے سیل مارکیٹنگ ای کامرس کے اندر انوالو ہیں، اور انویسٹر. لیکن پرابلم یہ یہاں پہ کوئی بندہ کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جب ٹرسٹ کرتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں پیسے. ایک ہمارے وہ موٹیویشنل اسپیکر یہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، وہ کورسز پہ آ کے لوگوں کو کورس کروا کے. مطلب یہاں پہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، خیر میرا جو ایک فرض ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ مطلب پوری ایک سوسائٹی کو ڈپریس کرنے والے زیادہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، وہ وقتی طور پہ انہیں امپریس کرتے ہیں، اپنے دیہڑی لگاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. کورسز کی کیا مطلب؟ ابھی تو کورسز کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. آپ جائیں یوٹیوب پہ، چیٹ جی پی ٹی سے جا کے پوچھیں، وہ ہر چیز آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بچوں سے لاکھوں روپے وداؤٹ انالیسز ان کو کیے کہ یہ بندہ ای کامرس کر سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ان سے انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کمائے ہیں یہاں. اچھا مسعود صاحب، ہماری پاکستان کی جو 60% پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے. سوری، جو میں آپ کی طرف آتا ہوں اس کی بیسک، ایک تو جو بندے کسانوں کو پہلے انفارمیشن دیں. چلے کو 2-3 لاکھ روپے کا بندہ ٹماٹر پروڈیوس کر رہا ہے، وہ کریشر لگا لے، ٹماٹر کو کرش کر کے. کم یہاں پہ فیکٹریاں جو کیچپ بنا رہی ہیں، پیزا ساس بنا رہی ہیں، ٹومیٹو پیسٹ بنا رہی ہیں، جا کے ان کو دے دیں، خراب بھی نہیں ہوگا، اور 2-3 دن میں وہ فیکٹری میں پہنچا دیں. جس طرح گنا آپ کا جاتا ہے اس طرح وہ بھی ایک سپلائی لین بن جائے. لیکن وہ نہیں بناتے، وہ باہر سے امپورٹ کریں. ہماری جو اب اسٹیٹ ہے نا یہ پاکستان کی، وہ بیسیکلی چیزوں کو امپورٹ کر رہی ہے، اور اس کو یہاں پہ انسٹیڈ آف کے اپنی انڈسٹری کو ہم بوسٹ. ہم اب دیکھیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیرف لگایا، کیوں لگایا ہے؟ وہ اپنی انڈسٹری کو وہاں پہ بوسٹ دینا چاہتا ہے. یا کہتا ہے امریکہ میں آ کے فیکٹری لگا لو، ٹیکس کوئی نہیں، یا باہر سے لاؤ گے تو ٹیکس ہے تمہارے اوپر، کیونکہ وہ اپنی انڈسٹری کو بوسٹ کرنا چاہتا ہے. ہمارے پاس سویابین جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ سستی ہے، جو لوکل پروڈیوس ہو رہی ہے وہ مہنگی. ٹھیک ہے، 16 سے 20 بلین ڈالر کی ایک پروڈکٹ ہے آپ کی. تو اگر ہم نے اپنی انڈسٹری کو امپروو کرنا ہے، بوسٹ کرنا ہے، تو کیا سٹیپس لینے پڑیں گے ہمیں؟ ہمیں کاٹیج انڈسٹری میں جانا پڑے گا. کوٹیج انڈسٹری میں جانا پڑے گا. کاٹیج انڈسٹری، اور ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا. اب آپ گجرانوالہ میں گیا ہوں 2 دفعہ، وہ کہتے ہیں ہمیں کاریگری نہیں ملتی، جو ٹرین بندے وہی نہیں ملتے. کھیلوں کے سامان کے لیے نہیں، گجرانوالہ میں. اچھا گجرانوالہ میں کی بات کر رہے ہیں. سیالکوٹ میں بھی یہی حالت ہے.
وزیر آباد آپ چلے جائیں وہاں پہ بھی ہے. تو ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, ہیومن کیپٹل کو پروڈکٹیو بنانے کی ضرورت ہے, پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ پبلک انٹرونشن کے بغیر یا گورنمنٹ حکومتی سطح کی تبدیلیوں کے بغیر کیسے ممکن ہے اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر پہ اس کو کرنا چاہیں؟ میں نے نا جب یہ ایسٹرن یورپین جو کنٹریز ہیں نا جب رشیا سے یہ علیحدہ ہوئے تھے تو میں اس وقت یورپین یونین کے لیے کام کر رہا تھا. تو مجھے موقع ملا, میں جب ان کا مرجر ہوا یورپین یونین کے ساتھ تو میں نے کافی ٹریولنگ کی ایسٹرن یورپ. تو وہ بالکل ہی بلکہ ہمارے موجودہ حالات سے بھی کیا گزرے تھے. ان کے حالات نہ سڑکیں تھیں نہ ان کے پاس کوئی جو ہے وہ وسائل تھے. صبح بندہ ایک بریڈ کے لیے لائن میں لگتا تھا, شام کو جب پہنچتا تھا کاؤنٹر پہ بریڈ ختم ہو جاتی تھی. یہ حالت تھے وہاں. آپ کا ہنگری ہو گیا, پولینڈ ہو گیا, آپ کا چیک ریپبلک ہو گیا, یا بلغیریا یا رومینیا, یہ سارے ملک اسی طرح تھے. اچھا, ان کی گورنمنٹ کرپٹ تھی. تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے لوگوں کی ہیلپ کرنی شروع کر دی. کسی نے کسی کی ٹانگ نہیں کھینچی, جو بھی انفارمیشن تھی انہوں نے شیئرنگ کرنی شروع کر دی آپس میں. کچھ لوگ ویسٹرن یورپ میں گئے, وہاں سے وہ کچھ نالج لے آئے, کچھ علم لے آئے, واپس آ کے انہوں نے ڈسٹریبیوشن شروع کر دی. میں جو کر رہا ہوں میں ایگزیکٹلی وہی ماڈل پہ کام کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی ٹریننگ کریں, کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں. سوسائٹی جو ہے نا وہ مل کے اکٹھی ہو اور وہ کام کرنا شروع, لوگوں کو اویئرنیس دیں, ایک دوسرے کو اویئرنیس دیں کہ کس طرح ویلیو ایڈیشن کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. سر میں نے بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی یوتھ کا 60% جو ہے تقریباً وہ یوتھ ہے. تو اس میں ایک ٹیک ریولیوشن جو پوری دنیا میں آ رہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے ریموٹلی پوری دنیا میں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. اس سے کس حد تک ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ ہماری تو زیادہ آبادی ہی یوتھ کی ہے. اس میں ہم ایگری کنٹری ہوتے ہوئے کیا ایگری اور ٹیک کے ملاپ کی ضرورت ہے, یا ہماری یوتھ کو ٹیک پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹیک سکل سیکھیں اور انہی سکلز کو ایکسپورٹ کریں اور اس پہ کام کریں؟ سر ہماری کتنی 34% انمپلائمنٹ ہے یوتھ کے اندر. ٹھیک ہے, یہ لیٹسٹ فگر جو ہے. جی, آپ کے پاس انڈسٹری کوئی نہیں, آپ کے پاس ایگریکلچر کوئی نہیں, تباہ ہو گئے دونوں فیلڈ. ملک توڑ کے آپ کو ٹیکنالوجی بچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے ہم 10% بھی اگر 34 آؤٹ آف 34% ان کو ٹیکنالوجی میں ہم لے کے آ جائیں نا, تو میرے خیال میں پاکستان بالکل اس کے ٹوٹلی فائنینشیل ریولوشن آ سکتا ہے. جہاں تک ٹیلنٹ کا تعلق آپ یقین کریں کہ یہاں پہ میں بچوں سے یہ 2 دن میں نے گزارے ہیں ٹریڈ شوز کے اندر. پیکیجنگ کا ٹریڈ شو تھا, تو جس بوتھ میں تھا وہ پیکیجنگ میٹیریل باکس وغیرہ دیتے ہیں. ینگ بچوں کا جمگٹا لگا ہوا تھا وہاں پہ. کوئی پرفیوم بنا کے بیچ رہا ہے اپنا امیزون پہ, یا اپنی جو ہے وہ ای کامرس کے تھرو, یا اپنی ویب سائٹ کے تھرو کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہے, کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہے. باہر سے وہ پرائیویٹ لیبل لے کے اپنے برانڈ کے ساتھ, بچے چھوٹے 20, 22, 21, 22 سال کے. تو اس چیز کی اویئرنیس ہمیں پھیلانی چاہیے, اور ان جو میں تو کہوں گا انتہائی گھٹیا لوگوں سے اویئر کرنا چاہیے بچوں کو, جو کورسز کے نام پہ بچوں سے پیسے کماتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ انفارمیشن از اویلیبل, بچوں کو جانا چاہیے, اپنا خود سیکھنا شروع کریں. اچھا مصطفی صاحب, ایک تو وہ بچے ہیں نا جو ٹیک سیوی ہیں, جو کمپیوٹر سائنسز میں گریجویٹ ہیں, یا اس طرح کے بچے ہیں جن کو جو گریجویٹ ہیں یونیورسٹی سے, یا ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بہتر ہے. ایک وہ بچے ہیں جو نان ٹیکیز ہیں, پاکستان کے ان علاقوں سے ہیں جو دیہی علاقے ہیں وہاں سے ہیں. اگر ان کو ہم نے اس ٹیک ریولوشن کا پارٹ بنانا ہے, اگر وہ ان کو ای کامرس میں لانا چاہتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں سے سیکھیں, کیسے وہ اس چیز کا آغاز کریں, اور کیسے ای کامرس کی طرف آ سکتے ہیں؟ یوٹیوب پہ سر آج کل سب کچھ اویلیبل ہے. امیزون پہ کام نہیں کر سکتے بچے, کیونکہ وہاں پہ آج کوئی پروڈکٹ بھی لانچ کرتے ہیں $1.5 آپ کو مارکیٹنگ کے لیے چاہیے. اس لیے اگر کوئی یہ ان کو بتا رہا ہے کہ آپ امیزون پہ چیزیں بیچ سکتے ہیں, بکواس کر رہے ہیں وہ. مطلب ہم انہیں ایک بدراہ کر رہے ہیں بچوں کو. تو اگر انہوں نے اپنی ویب سائٹ بنائیں, آج کل تو مفت بنا دیتی ہے آپ کو, چیٹ جی پی ٹی سے کہتے ہیں وہ آپ کو بنا دیتی, ساری کوڈنگ بھی دیتی ہے, پورا آپ کو ویب سائٹ بنا کے آپ کے حوالے کر دیتی ہے.
وہ دوسرا ہے کون سا گراک ہے غالباً. جی بہت سارے ٹولز ہیں اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے. تو ویب سائٹ بنائیں, اس کے SEOs کرنا سیکھیں. وہ آپ کو یوٹیوب سکھا دیتی ہے, وہ آپ کو وہی AI سکھا رہی ہے آپ کو. ڈفرینٹ ٹولس کو استعمال کریں اپنی ویب سائٹ کی, جو اس کو گرو کریں اپنی ویب سائٹ کو, اور ویب سائٹ کے تھرو بیچیں. پاکستان میں دیکھیں نا سر, دنیا کی 6ٹھی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے پاکستان, تو یہاں پہ بھی بیچ رہے ہیں. میں نے سینکڑوں ہزاروں بچے ملے جو یہاں پہ لوکلی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں. ابھی مجھے ریسنٹلی ایک بچہ ملا, 8 کروڑ روپے مہینے کی سیل ہے اس کی. ڈفرینٹ وہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں, 24-25 سال کا بچے. اب 8 کروڑ کی خیالوی میں آپ ٹھیک ٹھاک اسٹور ہو, وہاں پہ نہیں ہوتی سیل. وہ گھر بیٹھ کے 2 بچوں کی ٹیم کے ساتھ وہ بیچ رہے ہیں یہاں پہ. سر ای کامرس کو فلرش کرنے کے لیے بھی جو ایکو سسٹم اور ایک ٹرسٹ چاہیے ہمارے ہاں, وہ بھی اس کی بھی بہت لیکنگ ہے. فراڈ بھی بہت ہے, فراڈ ہو رہے ہیں بہت بڑے, وہ بھی میں کس سے سن رہا ہوں یہاں پہ. لیکن یہ چیزیں جب گروتھ کی طرف آپ جا رہے ہیں تو اس میں سمجھتے ہیں کہ سسٹم کا کتنا رول ہے تاکہ ایک ٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے اور ای کامرس اس کے بعد ہی فلرش کر سکتا ہے. سر ہماری سوسائٹی ریفائن ہو رہی ہے, اٹس اے پارٹ آف جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ اس کا حصہ ہے یہ. ٹھیک ہے, اگلے 10-15 سالوں میں آپ بالکل الحمدللہ بہترین آپ کی سوسائٹی بن جائے گی. یہاں پہ یہ ہم بزرگ آپ فارغ ہوں گے نا, تو جو آپ کی نئی جنریشن آ رہی ہے, آپ کی جن زی جو ہے, اس کے بعد جن الفا ہے, وہ آ کے پورا پاکستان تبدیل کر دیں گے آپ کا. دے آر ویری مچ انفارمیٹیو, دے نو ایگزیکٹلی وٹ دے ہیو ٹو ڈو. ان کو بھی سے نالج ہے. یہاں پہ میں 6ٹھی کلاس کے بچے سے ملا ہوں, تو جو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں میں کمپیوٹر سائنس ون آف مائی سبجیکٹ. تو میں نے بڑا ہو کے بننا کیا کہتا ہے, میں نے کمپیوٹر سائنس میں نے ماسٹرز کرنی. میں کون سا فیلڈ چنا ہے, 6ٹھی کلاس کا بچے, 10-11 سال عمر اس کی ہے بھی, وہ کسی بڑے خیر کا نہیں, تلگان کا بچہ میں. تو مجھے کہنے لگا جی میں ریسرچ کر رہا ہوں آج کل. میں نے کہا کس پہ ریسرچ؟ کہتے میں AI پہ ریسرچ کر رہا ہوں, آپ کے ڈاٹا سائنس پہ کر رہا ہوں, اس کے بعد میں یہ سائبر سیکورٹی پہ کر رہا ہوں, اور بلاک چین پہ کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا ریسرچ کر رہے ہیں؟ میں کہتے میں نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے. تلگان تو بچے ہمارے ماشاءاللہ باشعور ہیں. یہ جو آپ کی آ رہی ہے نا تھرڈ, آپ کی الفا جو آ رہی ہے, جن الفا. اور ای کامرس اور بزنس کے حوالے سے آپ بہت موٹیویشن بھی دیتے ہیں, اویئرنیس کا کام بھی کرتے ہیں. یہاں پر ایک سوال ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ 34% ان امپلائمنٹ ہے, تو کیا اتنا اسکوپ اور اتنا گیپ ہے کہ وہ سب کے سب جو بچے ہیں, وہ ساری یوتھ جو ہے وہ ای کامرس میں آ سکتی ہے یا اس بزنس میں آ سکتی ہے؟ سر سروسز کا بزنس میں آ سکتے ہیں, سروس دے سکتے ہیں کمپنیز کو. سافٹ ویئر بنائے, پوری عمر دیا روٹیاں لگ گئی, سروس تو ساتھ دینی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کو پتہ ہے US کے اندر ٹریلینز آف ڈالر جو ہے وہ انویسٹ ہو رہے ہیں IT سیکٹر کے اندر. تو وہ جو کمپنی انویسٹ کر رہی ہیں, اب انہیں خود تو نہیں کرنا, ان کے اس کے ساتھ پارٹنرز چاہیے جو ان کے وہ کام کریں, جو چیزیں انہیں چاہیے. تو وہ پارٹنرز ان کو انڈیا یا پاکستان میں ملیں گے. فلپین ہے, چلے وہاں سے مل جائیں گے, لیکن زیادہ نوجوان آپ کے پاکستان میں, تو ان بچوں کو وہ یوز کریں گے. تو یوز ہونا چاہیے, لرن کرنا چاہیے ان سے, خود بھی لرن کریں, آگے ٹرین کرتے جائیں بچوں. اگلے 20 سال تو جو ہے نا IT کا دور ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کون سا ریولوشن آنا ہے. یہ 20 سال آل IT AI آپ کا. اور یہ جو آپ ٹیک ریولوشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں جو ایکو سسٹم ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتا ہے, وہ کیا کیپیبل ہے کہ یہ بچے ہمارے اس بزنس میں ڈیجیٹل سکلز میں اسکیل کر سکیں اور ریسورس آربیٹراج میں یا ریموٹ جابس کر کے ایک اچھا زر مبادلہ پاکستان لا سکیں؟ یا کیا سمجھتے ہیں کیا چینجز ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے جو فروٹس ہیں ان کو ریپ کر سکیں, ان ثمرات حاصل کر سکیں اس ریولوشن جو بچے اس وقت کر رہے ہیں نا, وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. ٹھیک, اور تیزی کے ساتھ وہ گرو کر رہی ہے. اب وہ کمیونٹی تیزی کے ساتھ گرو ہو رہی ہے, ینگسٹرز کی تیزی کے ساتھ. پھر دیکھیں نا, دنیا میں
پتہ نہیں $50 ٹریلین کا ٹریڈ ہوتا ہے، تو وہ بچے کم پڑ جائیں گے ہمارے پاس، کیونکہ گریجولی ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. اب ہمارا ریسٹورانٹ ہے نا، تو ہمیں ریسٹورانٹ پہ آئی ٹی کا مینیجر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ریسٹورانٹ پہ تو آئی ٹی کا مینیجر کوئی نہیں ہوتا. وہاں پہ تو ہمیں شیف چاہیے، ویٹر چاہیے، ڈش واشر چاہیے، یا وہ ہیلپر چاہیے جو پیاز وغیرہ کاٹیں یا باقی چیز. وہاں پہ آئی ٹی مینیجر کا کوئی کام نہیں. لیکن ہم نے اے آئی کو انوالو کر کے تو ہم 50 آپ کے ورچوئل ریسٹورانٹ چلا رہے ہیں ایک ہی کچن کے اوپر، ایک آئی ٹی کے بندے کو رکھ کے. اور وہ جو 50 ورچوئل ریسٹورانٹس ہیں ان کا کچن آپ رن کر رہے ہیں. ان کا یہ کیا ماڈل ہے سر، ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. کوئی فزیکل وجود نہیں. ہمارا مینیو ہے سپوز 500 آئٹم ہے، 400 آئٹم ہے، 300 آئٹم ہے. وہ ایک بچہ آئے گا یا ایک کمپنی آئے گی، وہ ایک چیز ہماری اٹھا لے گی. بریک فاسٹ کے اس نے سارا اٹھا لیا، اس نے بریک فاسٹ کے ریسٹورینٹ بنا لیا. اوکے. وہ اس کو آن لائن اس کا مینیو اس نے پبلش کر دی، اس کی مارکیٹنگ شروع کر دی. اس نے ہمیں اپنا سورس بنا لیا. ایک اس نے اور سورس بنانا ہے جو اس کی ڈلیوری کر سکے. اس نے تھرڈ پارٹی کے طور پہ اوبر کو رکھ لیا. ہم سے وہ کوکنگ کروا رہا ہے، اوبر سے ڈلیوری کروا رہا ہے اور خود پیسے بنا رہا ہے. اور بیٹھا ہوا وہ کہیں پہ بھی ہے انڈیا میں زیادہ. ابھی 6 کمپنیاں میں لے کے جا رہا ہوں پاکستان سے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ میں ریسٹورانٹ چلا رہے ہیں. ابھی ایک کمپنی نے $200 ملین کا وہ کیا ہے، وہ فلپ انہوں نے بیچی ہے اس کو اوبر کو. اس نے 500 ریسٹورانٹ میں، ہر ریسٹورانٹ کے اندر 5 ریسٹورانٹ بنائے ہوئے تھے اپنی کمپنی کے 5 ڈفرینٹ برانڈس کے نام سے. تو 2500 ریسٹورانٹ وہ سے بنائے ہوئے تھے. انڈیا میں 3 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کا جو ایکچوئل ایگزسٹنگ بزنسز ہیں جو فزیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کا بزنس اس ساری چیز سے ہیمپر ہو رہا ہے یا ان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کس طرح سے اس ٹرانزیشن کو دیکھتے ہیں؟ میں تو مناپلائز کر رہا ہوں نا اپنا بزنس، کہ جس نے بھی آرڈر کسی بھی ریسٹورانٹ پہ کرنا ہے وہ آنا تو ہمارے کچن میں اور ہم نے پورے پیسے چارج کرنے. صحیح. ٹھیک ہے. تو کچن کی سروسز ان ورچوئل ریسٹورانٹس کو آپ دے رہے ہیں؟ کچن کی وہ میں نہیں دیکھ رہا، وہ میرا ایک مینیجر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. آپ کی کمپنی. اچھا مسعود صاحب، میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ سیلز اور مارکیٹنگ کے آدمی ہیں، ہوم گیجٹس اور گارڈننگ کے گیجٹس سے آپ نے شروع کیا. ابھی کلے ہانڈی کے نام سے ریسٹورانٹس کی چین ہے جس کے آپ سی ای او ہیں. تو آپ یہ ریسٹوران یا فوڈ کے بزنس میں کیسے آئے؟ اس میں ایک تو 25 سال میں نے ٹریولنگ کی تھی مسلسل. مطلب اگر ایوری ڈے نہیں تو ایوری سیکنڈ ڈے میں جہاز پہ ہوتا تھا. تو 25 سال کافی ہوتی. پھر 2008 کا جو ریسیشن تھا نا، اس نے جتنے نان اسینشیل بزنس تھے سب کو اڑا دیا تھا. وہ ایک وجہ بن گئی تھی، کیونکہ میری وہ پروڈکٹ ساری تھیں جن کو میں خود بھی نہ خریدوں وہ میں بیچتا تھا. تو ایک تو وہ وجہ بنی. پھر 25 ایئرس کافی ہو گیا تھا. تو پھر آپ اسینشیلس کی طرف آ گئے کہ کھانا تو ہر ایک کو چاہیے. پھر میں تو اس میں کیسا تھا؟ چیلنجنگ تھا ریسٹورانٹ بزنس سٹارٹ کرنا؟ کوئی ایکسپیرینس تھا پہلے سے؟ کیسا جرنی رہا یہ؟ کسی قسم کا میں نے ایک عراقی سے خریدا تھا. یہ میڈیٹرین ریسٹورانٹ تھا، میں نے کنورٹ کیا پاکستانی ریسٹورانٹ کو پے کے اوپر، لیکن وہ ٹپیکل پاکستانی ریسٹورانٹ تھا. تو میری چونکہ میں نئی پروڈکٹس لانچ کرتا تھا، میں نے کہا آئی ہیو ٹو برنگ سم تھنگ نیو ان دس ریسٹورانٹ. تو وہ میں نے کہا چلے مٹی کے برتن سے ریسٹورانٹ بناتے. بڑے لوگوں نے مخالفت کی اس کی، کہ وہ میرے کنسلٹنٹ بھی تھے جو ریسٹورانٹ بزنس کی، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چلے گا. مٹی کے برتن کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ کوئی اس میں ہائیجینک کانسیپٹ تھا؟ آگے بس آپ دیکھیں نا، ساری عمر آپ نے سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں گزاری ہے، تو یو آلویز فائنڈ دا نیو آئیڈیاز. تو یہ میرا پہلا تھا. جب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مٹی کے برتن امپورٹ کرنے پہ FDA والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. صحیح. وہ جب وہاں پہ پہنچے تو پھر پتہ چلا FDA کی پابندی ہے. پھر ان کے انہوں نے چیک کی ہے، انہوں نے وہ مٹی کے اندر لیڈ ہوتا ہے وہ نہیں ملا انہیں. تو وہ لکیلی وہ سکسیزفل ہو گیا ایکسپیرینس. کیونکہ ایک ٹرینڈ ہے آپ کے جو آج کل پوری دنیا میں وہ مطلب تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ
ایک بلڈ ہو رہا ہے وہ کہ آرگینک فوڈ. اب ہم آفر کر رہے ہیں آرگینکلی کوکڈ فوڈ. اوکے, ٹھیک ہے کہ ہم اس کی کوکنگ آرگینکلی کر رہے ہیں مٹی کے برتن میں. وہ بہت زیادہ چیز اٹریکشن کریٹ کر رہی ہے. اور یہ کب شروع کیا تھا آپ نے؟ 2017 میں. صحیح, تو تقریباً یہ 8 سال سے. تو ابھی مسعود صاحب آپ نے جس طرح بتایا کہ جو ریسٹورینٹ انڈسٹری ہے وہ بھی ورچوئل پہ شفٹ ہو گئی ہے اور ٹیک کے اوپر ہی چل رہی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا فزیکل کچن اور ریسٹوران ہو. تو اگر کوئی بچے آپ ابھی جو آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ فوڈ انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں یا فرض کریں کہ ریسٹوران بزنس میں ہی آنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ فزیکل ریسٹوران ہو جہاں پہ ان کا کچن ہو اور سرونگ ہو, یا ریموٹ پہ ورچوئل پہ جائیں؟ جو ایگزسٹنگ ریسٹورانٹ ہیں ان سے وہ بات کریں, ان سے وہ مطلب ان کے کچن کو یوز کریں, ان کے مینیو کے اوپر اپنا مینیو بنائیں. مثلا بریانی ہے نا, وہ چکن بریانی دے رہے ہیں تو یہ اپنا مینیو جب بنائیں گے تو شاہی چکن بریانی کر دیں گے, ٹھیک ہے, یا لاہوری چکن بریانی کر دیں, یا بمبے چکن بریانی کر دیں, کراچی چکن بریانی کر دیں. اپنا نیا نام دے کے, تو مینیو نہیں کا ہوگا, یہ نام نئے ہوں گے. تو جب آرڈر ان کے پاس جائے گا تو ایگزیکٹلی ان کے پاس ان کی ڈیٹیل ہوں گی کون سی ڈش کس سے جو ہے وہ میچ کر رہی ہے. تو وہ آرڈر بنا کے ہم تو ہمارے تو وہ ہم نے ڈرائیو تھرو ونڈو سسٹم رکھا ہوا, لائنیں لگی ہوتی ہیں ہمارے پاس سارا دن. اسی ہمارا باہر کا بزنس چلے نہ چلے, ہمارا کچن کا اسٹاف ہمیشہ بزی رہتا ہے. اچھا, یہ آپ یو ایس کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں جو ورچوئل ریسٹوران بزنس ہے اس کا کتنا مارجن ہے, کتنا اسکوپ ہے, کیا سمجھتے ہیں یہاں پر یہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے؟ سے ڈیل کرنی ہے کہ اس نے پرائس آپ کو ہول سیل پہ دینی ہے یا ریٹیل پہ دینی ہے. پاپولر ریسٹورانٹ تو اپنی پرائس لیں گے, ٹھیک ہے, تو جو مطلب جن کی سیل کم ہے وہ آپ کو میں بھی ہول سیل دے دیں پرائس. تو پھر آپ نے وہ اس ریسٹورانٹ کی پرائس سے تھوڑا سا مہنگا رکھ لیں. امریکہ میں تو یہ ہے کہ ڈلیوری چارجز جو ہے نا وہ پے کرنے ہیں کسٹمر نے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈلیوری چارجز ایڈ ہونے آپ کی قیمت میں. تو وہ جو ریسٹورانٹ کی پرائس سپوز اگر 500 ہے تو اس نے 600 روپے پرائس رکھے, وہ 100 روپے اس کو بچنا شروع ہو جائے گا. تو اس میں انوویشن کہاں سے آئے گی؟ ایک ہی بریانی 10 مختلف ناموں سے بیچ رہے ہیں ڈفرینٹ ورچوئل ریسٹوران, تو کوئی انوویشن یا کریٹیوٹی کہاں سے آئے گی؟ آپ ملٹی ریسٹورانٹ پہ کام کر رہے ہیں, مطلب ایک بکے بنا لیں ڈفرینٹ ریسٹورانٹس کی, ڈفرینٹ جو جہاں سے اچھا ہے وہاں سے اٹھا کے آپ ایک ورچوئل ریسٹورانٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر علاحدہ بنائیں, ہر ریسٹورانٹ کے اوپر علاحدہ ریسٹورانٹ بنائیں نا وہ, اور ڈیجیٹلی ان کو ہینڈل کریں, ڈیجیٹلی ان کو جو مارکیٹنگ کریں ان کو. صحیح. اچھا مسعود صاحب, یہ ورچوئل ریسٹورانٹ انڈسٹری کی ہم نے بات کر لی, بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے یہ بھی. اپنا پوری ویڈیوز بنائی ہیں میں نے اور میرے مینیجر, تو وہ اپنا وہ یوٹیوب پہ جا کے وہ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ لیں پوری ڈیٹیل. پھر میں وہ جو مینیجر ہیں ہمارے وہ بھی آفر کر رہے ہیں جی کہ کوئی بھی کوشچن ہو ان کو وہ واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں, وہ ان کو آنسر کریں گے. ورچوئل ریسٹورانٹ انڈسٹری کی ہم نے بات کی, ہم اپنی کنورسیشن کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف آ رہے ہیں. ہم ویلیو ایڈیشن اور ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے. تو پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس میں ویلیو ایڈیشن کی تو بہت گنجائش ہے. تو سب سے زیادہ آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ کن پروڈکٹس میں, فروٹ اور ویجیٹیبل میں ویلیو ایڈیشن کی اسپیس ہے؟ ابھی دیکھیں نا, گھی جو ہے اس وقت یو ایس کی امپورٹ $9 بلین کی ہے اور انڈیا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. اب انڈیا کا چلا گیا ٹیرف 75% پہ, ہمارا ہے 19% پہ. اگر ہم صرف گھی کو پکڑ لیں تو اس کی 2030 تک جو والیوم جانا ہے وہ 30 بلین تک جانا ہے امپورٹ کا یو ایس میں, یو ایس کی امپورٹ کا صرف دیسی گھی کا, آرگینک گھی کا. اور وہ آپ کی جو ہے ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ ہے, وہ صرف دیسی گھی پکڑ لیں آپ. اچھا, یہ ایگری پروڈکٹس ہو گئیں. اس کے علاوہ مسعود صاحب کون سے ایریاز ہیں؟ ٹیکسٹائل کے اندر آپ کے باقی جو گجرانوالہ, اچھا دیکھیں یو ایس کی امپورٹ ہے $3 بلین کی صرف پنکھوں کی. آپ کا 2 شہر بنا رہے ہیں پنکھے, ان کے 0.0001% بھی شیئر نہیں ہے یو ایس کی مارکیٹ میں.
اب چائنیز پنکھے مہنگے ہیں، ان کو کام ہے کہ سستے جا کے بیچے وہاں پہ. تو اس میں ہینڈی کیپ کیا ہے، وجہ کیا ہے، دقت کیا ہے؟ انفارمیشن کو نہیں ان کو. تو جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں یہاں پہ ایکو سسٹم کا مسئلہ ہے نا سر، وہ جو کرتے ہیں نا، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. گھر سارا ڈی ایچ بن گیا، ڈی ایچ اے گڈی اسی 3-4 کروڑ روپے دی رکھی ہے. بچے بہت اچھے اسکول پڑھ رہے ہیں. سال دبئی دا ترکی دا چکر لان، الحمدللہ ساڑھے تو اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. ہم آج تک پاکستان میں ایک یونیکارن کمپنی نہیں ہے آپ کی. انڈیا کے کئی 100 یونیکارن کمپنیز بن گئی. تو کیوں نہیں بن سکی ابھی تک یہاں پر کوئی یونیکارن؟ وہی میں نے کہا ہے، سارے تو اللہ کا بڑا فضل ہے. اگر پاکستان میں یونیکارنز بننی ہے تو وہ کس انڈسٹری سے ہوں گی آپ کے آئی خیال ٹی میں؟ کی بن سکتی ہے، انڈسٹری کی بن سکتی، ٹیکسٹائل کی بن سکتی، ایگری میں اتنا دم ہے، ایگری کی بن سکتی ہے، بالکل بن سکتی. لیکن اگر وہ اس کو ایکسپورٹ پہ لے کے جائیں، ایکسپورٹ کریں گے تو تبھی بنے گی. پاکستان میں تو اتنی وہ آپ کا 50% ویسے چلے گی انڈر دا پاورٹی، مطلب جو پاپولیشن ہے تو وہ 50% تو ویسے فارغ ہو گیا آپ کے. تو باقی 50% میں آپ کے کچھ 45% جو ہے وہ مڈل کلاس ہے، 5% ایلیٹ ہے، تو وہی لوگ خرید رہے ہیں. 5% جو ہے یہ جو رونقیں دیکھ رہے ہیں نا بازاروں میں، یہ وہ 5% ہے. اچھا، اور اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو امپروو کرنا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں حالات سازگار ہیں یا کس طرح کی قانون سازی کی ہمیں ضرورت ہے؟ ای کامرس والے بچے یہی کر رہے ہیں، لیکن میں زور دیتا ہوں کہ آپ پاکستانی پروڈکٹس کی طرف توجہ دیں اور یہاں کی چیزوں کے اپنے برانڈ بنا کے باہر بیچیں. انسٹیڈ آف کے ورکنگ فار چائنا، ٹھیک ہے، 2-3-4 بچے بٹھا کے آپ ان سے مزدور بنے ہوئے ہیں چائنا کے، وہ چائنا کے مزدور نہ بنے. یہاں پہ اپنی برانڈ جو ہے اپنی پروڈکٹس اٹھائیں، ان کو ایکسپورٹ، وہاں سے پروڈکٹ لیتے ہیں اور آگے شپ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو. اپنے برانڈ کے ساتھ پاکستانی پروڈکٹس کو انہیں اب ضرورت ہے. اب میں اگر ہم نے پوری کنٹری کو ایک مطلب ایکسپورٹ کرنا ہے یا سوسائٹی کو ایکسپورٹ کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے. اچھا، آپ مصطفی پاکستانی برانڈز بلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا کوئی بھی برانڈ جو ہے اس کی سگنیفیکینٹ گلوبل پریزنس نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو صحیح ہے مارکیٹنگ کر سکے. ٹریڈ شو میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے، ٹریڈ شو میں یہ بالکل پاکستانی کسی، آپ آئی ٹی کے ٹریڈ شو میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ تقریباً 2 کروڑ لوگ اس وقت انوالو ہیں آئی ٹی کے اندر، کسی ٹریڈ شو میں پریزنس نہیں ہوتی. یہ ڈرتے ہیں یا مارکیٹنگ کا بجٹ ہی نہیں ہے ان کا. آپ کسی نہ بڑی سے بڑی انڈسٹری میں چلے جائیں، وہاں پہ پوچھیں آپ مارکیٹنگ مینیجر، آپ کو کہیں کوئی نہیں، سیل مینیجر ہے. یہ چیز سارے مارکیٹنگ سے ہوتی ہے. مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، مائنڈ سیٹ کا مسئلہ، پاکستان لیک آف انفارمیشن. پاکستان کے کون سے برانڈز ہیں اگر آپ کچھ نام لینا چاہیں، یا کون سی پروڈکٹ ہیں جو گلوبل برانڈز بن سکتے ہیں؟ آپ کے ٹیکسٹائل کے بن سکتے ہیں، آپ کے کھیلوں کے سامان کے بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے جو ہے وہ ہنٹنگ نائف سے بن سکتے ہیں. یہی ہے ہمارے پاس، اور باقی چیز تو رہی کوئی نہیں، مطلب اور کوئی چیز تو ہے نہیں. یا ٹیک میں ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی یوتھ ہے ہم کوئی گلوبل لیول کی کمپنی بن سکیں، بنا سکیں؟ یہ چاہتے نہیں. ٹیک والے جو ہے نا وہ اللہ کے فضل پہ خوش. وہ بندہ مڈل کلاس فیملی سے انہوں نے مطلب بوسٹ لیا ہے ٹیک کے اندر، اور ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے $1 ملین ہی بڑا، بلین تو بہت بڑا ہو گیا. تو یہ بیسکلی مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ کی شفٹ کیسے آئے گی؟ کس طرح سے ہم اس کو گروتھ مائنڈ سیٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں؟ اب یہ آ رہی ہے، شروع ہو گئی. کچھ لوگ کر رہے ہیں اس پہ کام، کچھ آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام کر رہی ہے، ہو جائے گا. آپ بچوں کو انفارمیشن شیئرنگ کرنی شروع ہو گئے. ہم نہیں کرتے تھے، ہماری جو جنریشن تھی وہ ریجڈ تھی اس معاملے میں، ہم انفارمیشن نہیں شیئر کرتے تھے. اب تو میرے خیال میں بیریئر ٹو انفارمیشن کافی حد تک ختم ہو گیا. اچھا مسعود صاحب، ابھی ہم جس یوتھ پہ تکیہ کر رہے ہیں، جس کی بات کر رہے ہیں، اس میں برین ڈرین والا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. بہت سارے بچے ہمارے باہر جا رہے ہیں اور جو یہاں پر ہیں ان میں سے بھی بہت سارے جانا چاہتے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پازیٹیو ہے کہ باہر جائیں گے، کچھ سیکھ کے آئیں گے، زر مبادلہ بھیجیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باہر نکل گیا وہ کبھی نہیں، وہ آگے سے کہ سعودی عرب بندہ بھیجا نا آپ نے، وہ کہے گا میں نے
دبئی جانا ہے، دبئی سے میں نے مالٹا جانا ہے، مالٹا سے پرتگال جانا ہے، وہاں سے امریکہ جانا ہے. آپ تو آ گئے. وہ میں اصل میں ویل ہو گیا تھا. تو آپ یہ، لیکن آپ چلیں لوگوں کو گرین پاسچرز کی طرف جانے سے کیسے روک سکتے کتنے ہیں؟ آئے ہیں آپ یہ دیکھ لیں. مطلب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، مجھ سے زیادہ قابل، مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ریٹائرمنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں. اچھا، ایک مسعود صاحب یہ بھی پرسپیکٹیو ہے نا کہ یہاں سے بچے جب باہر جائیں گے ایک گلوبل ایکسپوجر لیں گے، اور اس گلوبل ایکسپوجر کے ساتھ جب واپس آئیں گے، واپس اس لیے نہیں آئیں گے ان کی جب فیملی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، بچے نہیں آئیں گے واپس. ٹھیک ہے نا، بچے کبھی نہیں آئیں گے پاکستان. وہ یہاں پہ مطلب نہیں آتے، سیر کرنے کے لیے آ جائیں گے. Oh, that's my father's country. Okay, let's go to visit Pakistan. تو یہ جو برین ڈرین ہے یہ وطن عزیز کو کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے؟ کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے ملک کو یہ برین ڈرین جو ہے؟ جس طرح کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے نا، وہاں پہ مرد کم ہو جاتے، عورتیں رہ جاتی. ایران میں ہوا تھا، عراق، یہ ریسنٹ جو ہوا ہے. اس کے پہلے آپ کی سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا تھا. کئی ملکوں میں مرد ختم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ آج تک وہ پاپولیشن کی جو کمی تھی نا، وہ آج تک پوری نہیں ہوئی ان کی. ہمارے پاس تو بہت پاپولیشن ہے. اچھا، لیکن آپ کے دماغ تو نکل گئے نا، پیچھے سارے وہی رہ جائیں گے آپ کے. میں صحیح بات کر رہا ہوں. دماغ آپ کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو بس کیا بچے گا کیا؟ تو ان دماغوں کو اگر ہم نے واپس لے کے آنا ہے یا اس برین ڈرین کو روکنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وہ واپس جو چلا گیا پاکستان سے وہ کبھی نہیں واپس آ گیا. لکھ لے مجھ سے نہ، کیونکہ ان کی فیملی وہاں پہ بننی شروع ہو جاتی. پھر بچوں کی اسکولنگ شروع ہو گئی، خرچے نہیں پورے ہوتے، یہ کریں وہ کریں. مطلب وہ سارا جو ہے نا، آپ اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو مینیج کر لیتے ہیں. جو آپ امیر ہو جاتے ہیں آپ اپنے خرچے بڑھانے شروع کر دیں. اچھی گاڑی لے لی، اچھا گھر لے لیا، ٹھیک ہے. وہ پھر آپ کو وہ سسٹم الاؤ ہی نہیں کرے گا کہ آپ باہر جائیں. لیکن مسعود صاحب ابھی جو گلوبلی حالات بنے ہوئے ہیں کہ نیشنلسٹ گورنمنٹس بن رہی ہیں اور اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ امیگرینٹس کو ڈسکریج کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو برین ڈرین ہوا ہے پاکستان سے، جو شاد دماغ نکلے ہیں، اس کو ریورس گیئر لگے گا، وہ لوگ واپس آ کے سیٹل ہوں گے اور یہاں پر کچھ پروڈکٹیو کریں گے؟ وہاں پہ بڑے لوگ جو ہے نا سر، انجینئرز ہیں، آئی ٹی کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. باقی جو پروفیشنلز ہیں وہ ٹیکسیاں چلاتے ہیں، اوبر چلاتے ہیں، پاکستان واپس نہیں آتے. میں کئی بندوں کو جانتا ہوں، میں نے کہا یار تو پاکستان چلا جا، تو مطلب تیری تنخواہ جو ہے وہ 15-20 لاکھ روپے سے شروع ہو. بچے نہیں جانتے، وہاں پہ اوبر چلا رہے ہیں. سیریسلی یہ بات جو ہے نا، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. جو باہر ایک دفعہ چلا گیا، اس نے شادی کر لی، بچوں کو باہر لے گیا، کبھی پاکستان آ ہی نہیں سکتا. اور اگر ہم نے ان کو لے کے آنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آگے جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس کو روک کیسے سکتے ہیں؟ ان کو یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں، بزنس اپرچونیٹیز یہاں پہ کریٹ کریں. میرے اس ٹور میں کوئی مجھے 50 لوگوں نے کہا ہے کہ وہ باہر امریکہ کس طرح جا سکتے ہیں، کون کون سے ویزے انہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ. یہ سوال میری طرف سے بھی لے لیں، لوگ پوچھیں گے. یہ 50 لوگوں نے مجھے ابھی 15 دنوں میں پوچھا ہے. تو یہ سوال میری آڈینس کی طرف سے بھی لے جائے کہ اگر پاکستانی بچے جو آپ کو سن رہے ہیں وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں تو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں آپ، اور کس طرح جائیں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو؟ میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا. پاکستان میں رہیں، یہاں پہ اپرچونیٹیز کریٹ کریں. یہاں پہ ہمارے ویورز لسنرز کہیں گے کہ خود تو چلے گئے اور ہمیں ڈسکریج کر رہے ہیں. نہیں، میں گیا تھا بہت ارلی ایج میں. جو ارلی ایج میں ہیں بچے وہ سن رہے ہیں وہ چلے جائیں؟ نہیں، میں گیا تھا پڑھنے کے لیے. اوکے. لیکن میں پڑھ کے واپس نہیں آیا. اوکے. اگر یہاں سے پڑھنے کے لیے جانا ہے تو وہ تو آپ روک نہیں سکتے، انہیں تو جانا ہی. لیکن ہر بندہ افورڈ تو نہیں کر سکتا امریکہ یا انگلینڈ کی پڑھائی. یا اسکالرشپ ملے گا، ٹھیک ہے، یا آپ کو بانڈ وغیرہ سائن کر جائیں گے، وہ واپس آ جائیں گے. جو نہیں کریں گے وہ وہیں رہ جائیں گے. لیکن پاکستان کے اندر بڑی اچھی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. لوگ انفارمیشن کافی زیادہ پھیل چکی ہے، پھیل رہی ہے. یہاں پہ اپرچونیٹیز انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آ جائیں گی. آپ 100 سال کے پاکستان کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ 2047 میں جو پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا تو کیا نقشہ ابھرتا ہے اس کا آپ کے ذہن میں؟
پاکستان اچھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ جنریشن موو ہونی ہے, نئی جنریشن ٹھیک کر دے گی اس کو. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ اس کے بعد. تو آپ ہوپ فل ہیں, آپ کو بہت بہتر پکچر نظر آ رہی ہے. لوگوں سے ملتا ہوں, ہر سال پہلے سال سے بہتر ہوتا ہے. تو ہم بہتری کی طرف ہیں, آپ کو باہر سے آ کے یہ لگتا ہے. چلیں خوش آئند بات ہے. مسعود صاحب, ہم اپنی کنورسیشن کو ریپ اپ کر رہے ہیں. یہاں پر ٹورڈز دی اینڈ ہمارا ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے, اس میں مختصر سوالات اور مختصر جوابات کی آپ سے درخواست ہوگی. مرشد مسعود قاضی لائف کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک اسٹرگل ہے, ایک سرٹن ایج تک اسٹرگل ہے, اس کے بعد انجوائے کرنا شروع کریں. وہ ایج بریکٹ کیا ہے اسٹرگل؟ وہ امریکن سٹائل ہے. میں یہاں تو بندہ مرنے کے قبر کا جب تک جنازے کا اعلان نہیں ہوتا تب تک وہ کوشش کرتا ہے وہ کماتا رہے. اچھا, مقصد حیات کیا ہے؟ وٹ از پرپز آف لائف آپ کے خیال میں؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو آپ کا ہے نا. بس یہ سب سے بہترین جو ہے نا, یہ اپنے اندر ویلیو ایڈیشن لے کے آئے اور اس کو دو لوگوں کے لیے انفارمیشن شیئر کرتے جائیں. جو سیکھ رہے ہیں وہ شیئر کرتے جائیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مقصد حیات ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہے اپنی لائف میں بھی اور دوسروں کی لائف میں. اپنی لائف میں پہلے کرنا ہے, اور جو اپنے آپ کے پاس آ کے اس کو بانٹنا شروع کرتے ہیں. علم سیکھیں اور علم بانٹیں. خوشی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ, اور کیسے ملتی ہے؟ ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے. آپ ہیپینس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ خوش رہا ہوں. مجھے ہیپینس یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا اس کے, کیونکہ میں ہمیشہ خوش رہنے والا بندہ ہوں. مجھے خوش رہنے کے لیے کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. یہ تو سب سے آسان کرم ہے آپ پہ کہ اگر آپ کو خوش رہنے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا, آپ ویسے ہی راضی با رضا ہیں. اچھا, اگر آپ اپنے مشن اور ویژن کو ون لائن میں ایکسپلین کریں یا بتائیں تو وہ کیا ہے؟ وہی دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی انفارمیشن کو شیئر کر دیں. انفارمیشن شیئرنگ, اس سے آپ کو بڑی خوشی ملتی ہے. وہی خوشی وہاں پہ آ جاتی ہے. صحیح. سو ہیپینس از ان گیونگ بیک. گیونگ بیک ٹو بیک. اسپیشلی جو لوگ باہر ہیں ان کا کام ہے کہ وہ پاکستان آئے, اپنے آپ کو شیئر کرنے کے, کیونکہ وہ بڑا ٹھیک آپ کہتے ہیں نا برین گین, تو برین گین یہاں پہ کوئی نہیں ہو رہا, کوئی نہیں آتا واپس. سیکورٹی ایشوز ہیں سب سے بڑا جو ایشو ہے. باہر کا بندہ آتا ہے, سیکورٹی ایشوز یہاں پہ سب سے زیادہ ہے. تو جو لوگ باہر ہیں وہ واپس آئیں اور برین گین کریں, جو انہوں نے سیکھا وہ لوگوں کو سکھائیں. سال میں چھٹیاں گزار لیں, 2 مہینے گزار لیں پاکستان میں, جو ہے وہ بچوں کو بتائیں, ینگسٹرس کو. مسعود صاحب, اپنی پسندیدہ کتاب کا, یا اگر ایک سے زیادہ ہیں تو کتابوں کا نام بتا دیں. میں اردو لٹریچر پڑھتا ہوں. اور اس میں پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ وہ ڈفرینٹ, کوئی ایک اگر آپ بتانا چاہیں. آسان جو ہے وہ بانگ درا ہے میرے لیے, جو میں نے خود پڑھی تھی. وہ ایک لیسن ہے بہت بڑا, اور اس کے کئی اشعار کی میں پریکٹس کر رہا ہوں. میں بلکہ یہ کہتا تھا کہ اقبال کا ایک شعر پکڑ لیں, اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے صرف ایک شعر سے. اقبال کے کسی ایک شعر سے, اور کوئی ایک شعر سنا دیں وہ والا جو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو پکڑ لیں تو وہ زندگی کے لیے کافی ہے. کبھی ہے نوجوان مسلم تصور بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. کیا بات ہے. ٹورڈز دی اینڈ آف دی شو, اگر ہمارے سننے والوں کو اسپیشلی یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں, پیغام. محنت, ڈائریکشن کا تعین کرنا چاہیے انہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے لائف کے اندر, اور وہ آئیڈیا لے کے اس کے اوپر محنت کرنی شروع کر دیں, سکسیزفل ہو جائیں. مسعود صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ تشریف لائے اور اس گفتگو کے لیے آپ نے ٹائم دیا. پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. آج کی کنورسیشن آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. مسعود قاضی صاحب سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, اور آئندہ شوز کے لیے اگر کوئی سجیشنز دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.